पाकिस्तान में जो आईनी हकूक हैं 1973 के तहत आम शहरी को मिल रहे हैं। 1973 का आइन पाकिस्तान का पहला आइन था जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बाकायदा पास किया। बंगाली जो थे वो अपनी नुमाइंदगी से महरूम थे। अगर उन्हें उनकी नुमाइंदगी दी जाती तो पाकिस्तान कभी भी दो लख्त ना होता। थाने में जाते हुए वैसे डरते कि ये ना हो कि हम अपनी एफआईआर दर्ज करवाने जाए और वो हमें पकड़ के बैठा ले। ये जो मसाइल जो है ये हमारी पाकिस्तानी अवाम को जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बेसिकली हमारा पुलिस का अदारा है, इसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन वाले उनके पास ना तो ट्रेनिंग है। पूरे पाकिस्तान में जो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है वो सिर्फ पंजाब में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जस्ट वन टीवी फैसलाबाद से। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान। मैं इस वक्त मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद में। मेरा साथ इस वक्त दे रहे हैं चौधरी हमाद सरवर साई साहब, माहिर कानूनदान हैं, 17 साल से प्रैक्टिस इन लॉ में हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में जो आइनी हकूक हैं क्या 1973 के तहत हमें वो आम शहरी को मिल रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे सरवर साई साहब, आपको जस्ट वन टीवी पे खुशामदीद। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और जस्ट वन टीवी का ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी राय जो है वो आपको बता सकूँ। तो पाकिस्तान में जो आम शहरियों को रियासत पाकिस्तान ने 1973 के कानून आइन के तहत जो बुनियादी हकूक़ दिए गए, उनके सिलसिले में मैं यही कहना चाहूँगा कि 1973 का आइन पाकिस्तान का पहला आइन था जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बाकायदा पास किया। इससे पहले पाकिस्तान में दो आइन बने। एक 1962 का, वो अयूब के दौर में बना, वो एक डिक्टेटर का कानून था। उससे पहले 1956 में बना जो पहला कानून था, तो वो कानून को एब्रोगेट किया गया, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया गया। उन दोनों आइन जो थे 1956 और 1962, उनमें जो बुनियादी सुकम था वो ये था कि वो दोनों आइन में यक मुकन्नना वन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जिसमें कौमी असेंबली तो आप कह सकते हैं, लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड है जिस तरह बरतानिया में, और हमारे जो अपर हाउस है जिसके मेंबर सेनेटर्स कहलाते हैं, वो नहीं थे। तो जब इसी बुनियाद पे जब वो हाउस ऑफ लॉर्ड या वो हमारे सेनेटर्स नहीं थे, तो बांग्लादेश में जो हमारी 51 और 52% आबादी थी, उनको वो वहाँ पे नुमाइंदगी नहीं मिली। ना 1 यूनिट था, 4 सूबे पाकिस्तान के, मौजूदा पाकिस्तान जो है मगरबी पाकिस्तान ये कहलाता था, बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान कहलाता था। तो 1 यूनिट के तहत यहाँ पे लोगों को कुछ इंसाफ मिल रहा था और बंगाली जो थे वो अपनी नुमाइंदगी से महरूम थे। अगर उन्हें उनकी नुमाइंदगी दी जाती तो पाकिस्तान कभी भी दो लख्त ना होता। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है दो लख्त अलग हो गया है, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या ये गलत हुआ है उस वक्त से, या अब ये मतलब हम इसको अब की जो जनरेशन है वो ये समझ रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ? मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने बर वक्त कानून साजी की होती और उस कानून साजी के तहत हर पाकिस्तानी और हर सूबे को उसकी नुमाइंदगी मिलती तो मरकज़ मजबूत होता और बंगाली कभी भी पाकिस्तान से अलहदा ना होते। जी ठीक है। तो ये वाहिद कानून एक ऐसी चीज़ है, आइन एक ऐसी चीज़ है जो मुख्तलिफ कौमों को जोड़ के एक यकजा करता है। तो फिर 1973 का जो मौजूदा कानून है, आइन है, ये हमारी असम्बली ने पास किया, लेकिन हुआ इसके बाद ये कि इस पर भी एक डिक्टेटर ने शब खून मारा, इसको एब्रोगेट किया, फिर परवेज़ मुशर्रफ ने किया, फिर कुछ हमारी ऐसी अदालती नज़ायर ऐसे प्रेसिडेंट आए कि 1973 के आइन में तरमीम करने के लिए 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी एपेक्स कोर्ट ने कुछ नज़रिया ज़रूरत के तहत एक डिक्टेटर को इजाज़त दे दी कि आप आइन में जो है वो ज़रूरत के तहत 3 साल तक इसमें तरमीम कर सकते हैं। ये बिल्कुल गैर कानूनी था। तो इसी तरह जो हमने अभी जो सवाल शुरू किया था वो किया था कि हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं रियासत पाकिस्तान ने 1973 के आइन के तहत आम शहरी के लिए जो किए हैं, और जिनकी गारंटी जो हमारी एपेक्स कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो इनको इंश्योर करती हैं, जिसमें हमारा तालीम का, हमारा राइट ऑफ असम्बली, हमारा राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जो बुनियादी हकूक़ हैं, ये आज भी अगर हम जो मौजूदा हमारा रजीम जा रहा है
اس میں بھی دیکھیں تو ہمیں بنیادی حقوق ہی نہیں میسر عام ایک ریاست ہے پاکستان کے ایک عام شہری کو، پاکستانیوں کو۔ دوسرا ہمارا جو عدالتی نظام ہے، عدالتی نظام میں ہم اس کو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کہیں گے کہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک عام شہری کے لیے ایف آئی آر کا اندراج جو ہے نا کو جو کہ قانون میں اس کا لکھا گیا ہے 154 سی آر پی سی میں، وہ بڑا آسان لکھا گیا ہے کہ وہ جا کے اپنی کمپلینٹ لکھوائے اور اس کی ایف آئی آر ہوگی۔ لیکن پورے پنجاب میں دیکھ لیں، پاکستان سندھ میں دیکھ لیں، پورے پاکستان میں ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ پھر اس پہ ایک نئی قانون سازی کی گئی، ہائی کورٹ کی پاور جو تھی وہ ڈسٹرکٹ کورٹس کو ڈیلیگیٹ کی گئی، سی آر پی سی میں ترمیم کی گئی، سیکشن 22A اور 22B سی آر پی سی کے تحت جو لوئر جوڈیشری ہے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری، اس کو یہ پاور دی گئی ایز اے جسٹس آف پیس کہ وہ ایف آئی آر کا جو حصول ہے اس کو عوام کے لیے آسان کریں۔ لیکن اب موجودہ ایک سال سے عوام پھر ذلیل ہو رہی ہے۔ وہ ایک نئی باڈی بنا دی گئی ہے ایس پی کی کہ وہ جو کمپلینٹ سیل ہے اس میں جائے گا۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو ایک چھوٹا سا کام ہے قانونی پیچیدگیوں کے ذریعے اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ لوگ ایف آئی آر کے اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ ایف آئی آر درج کروانے میں جو ان کو دشواری اور ذلالت کا سامنا ہوتا ہے وہ ویسے ہی پریشان ہیں لوگ تو تھانے میں جاتے ہوئے ویسے ڈرتے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی ایف آئی آر درج کروانے جائیں اور وہ ہمیں پکڑ کے بٹھا لیں کہ جی آپ کے ساتھ یہ ہوا کیوں، آپ کے پاس یہ چیز آئی کہاں سے۔ یہ جو مسائل جو ہیں یہ ہماری پاکستانی عوام کو جو اس وقت بہت زیادہ فیس کر رہی ہے۔ اس میں رضوان صاحب جو بیسیکلی ہمارا پولیس کا ادارہ ہے اس میں ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اس نے نیا پولیس آرڈر دیا، اس میں کچھ ترامیم کی گئیں، تو بیسیکلی ایک قانون تو موجود ہے، وہ پولیس آرڈر تو موجود ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ جو پی ایس پی افسران ہیں پولیس کے ہائی اپس، وہ اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اپنے دفتروں میں بیٹھتے ہیں، وہ نیچے ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، وہ اپنے ایس ایچ او سے نہیں پوچھتے کہ آپ نے کتنے لوگ آپ کے پاس آئے، آپ نے ایف آئی آر کی یا نہیں کی۔ تو آگے انویسٹیگیشن کا جو ایف آئی آر کے بعد جو انویسٹیگیشن برانچ ہے وہ علیحدہ بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ انویسٹیگیشن والے ان کے پاس نہ تو ٹریننگ ہے کہ وہ جدید خطوط پہ جو انویسٹیگیشن کر سکیں، اور حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو فورینزک سائنس لیبارٹری ہے وہ صرف پنجاب میں ہے۔ 21ویں صدی میں جب دنیا جو ہے سائنس کے بلبوتے پہ اس زمین سے نکل کے آگے جا چکی ہے اور ستاروں پہ کمندیں ڈال رہی ہے، اس وقت ہمارا یہ حال ہے کہ پورے پاکستان میں ایک فورینسک سائنس کی لیب ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس اور لوگوں کو انصاف کی فراہمی، یہ بدقسمتی سے پاکستان میں کسی سیاسی نظام کی پرائرٹی نہیں رہی، چاہے فوج آئی ہے چاہے وہ سویلین گورنمنٹس آئی ہیں۔ کسی نے اس بات پہ کوئی دھیان نہ پہلے تاریخ میں دیا اور نہ ہی آج دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ سر یہ بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا اس وقت کہ ہماری جو اس وقت نوجوان نسل ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پیچھے جا چکی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پاکستانی آئین کے تحت نوکریاں نہیں ہیں، ان کے پاس پاکستانی آئین کے تحت ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، پاکستانی آئین کے تحت ان کو جو مسائل تعلیم میں دیے جا رہے ہیں، فیسز دیکھیں ہماری کہاں تک پہنچ گئی ہیں، نوکری ہمارے پاس ہے نہیں ہے، یا اگر کوئی بچہ پڑھ جاتا ہے تو بہت اوپر جاتا ہے لیکن اس کو نوکری نہیں ملتی۔ لیکن ہماری آئین پاکستان میں آپ نے بہت اچھا ہمیں بریف دیا ہے کہ جی آئین پاکستان یہ سب کچھ ہے۔ آپ نے ہمیں بتایا جی کہ ہماری جو ایف آئی آر درج کروانے کے مسائل ہیں وہ بھی ہیں، لیکن سر یہاں پہ میں بھی یہ بات بھی کہنا چاہوں گا جو ہمارے تفتیشی افسران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ہمارے جو نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں ان کو پکڑ کے انڈر ڈالی جا رہے ہیں۔ جی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جن ایف آئی آر میں نامعلوم ملزمان کے خلاف ایف آئی آر وہ درج ہوتی ہیں، ان میں تفتیشی افسران محنت کرنے کی بجائے جا کے اصل کلپریٹس اب جو ملزم ہیں ان کو وہ پکڑیں، اس کی بجائے وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو جو کوئی مشکوک ملزم مل گیا، کوئی مشکوک بندہ مل گیا، کسی ایف آئی آر کے مدعی کی اگر کسی سے رنجش ہے تو اس نے اپنے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ بیان میں اس کو نامزد کیا، تو وہ یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے یا یہ بے گناہ ہے، یہ وہ اپنی انویسٹیگیشن چھوڑ دیتا ہے، وہ صرف جو اس نے اپنی رپورٹ تیار کرنی ہے، اپنی انویسٹیگیشن مکمل کرنی ہے، اس میں وہ بندے کو پکڑ کے ڈالتے ہیں
اس کے خلاف جو ان کو مٹیریل جھوٹا موٹا وہ ملتا ہے وہ لکھ کے رپورٹ اپنی علاقہ میجسٹریٹ کی کورٹ میں دے دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آئیو جو چاہے وہ کر سکتا ہے, جس کو چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے, جس کو چاہے وہ پکڑ سکتا ہے. جی بالکل, یہ آپ کی بات ایسے ہی ہے کہ آئیو جو, اور یہ ہو رہا ہے ہماری پریکٹس میں, ہم جو دیکھ رہے ہیں یہاں بھی مور دین 60 to 70%, 60-70% جو ہے تفتیش وہ ناقص ہے. تو سر ہمارا جو پولیس کا نظام ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیا دیکھیں وردیاں چینج کرنے سے تو پولیس کا نظام ٹھیک نہیں ہوا, کرپشن ختم کرنے سے تو کرپشن ختم نہیں ہوئی. یہ ہمارا کس دور میں, کس صدی میں جا کے یہ ہمارا پولیس کا نظام ٹھیک ہوگا جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی ایک عام عدل انصاف کیا جا رہا ہے ایک پولیس والا؟ رضوان صاحب, جو پولیس کی ریفارمز ہیں یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. عدلیہ کہ بالکل یہ متحد ضرور ہیں, لیکن وکلا کے یہ نہ تو متحد ہیں, بلکہ اگر یہ جو 2007 کی تحریک چلی تھی جس میں وکلا نے عدلیہ کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں, اپنا جان اور مال اور پیسہ لڑایا, اور اس کے سلسلے میں ایک ایسی گراؤنڈ اب آ گئی کہ لوگ جو ہیں وہ حکمرانوں کی بجائے وکلا کی طرف دیکھنے لگ پڑے ہیں کہ یہ وہ کمیونٹی ہے جو ہمیں کسی نہ کسی طرح انصاف دلا سکتی ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ وہ لفظ میں یہاں پہ یہ یوز کروں گا کہ بار ہی وہ ایک جگہ ہے, بار اور بینچ جو ملک پاکستان کی جمہوریت کو بچا سکتی ہے, اور کالا کوٹ اور کالی ٹائی نے ہی جمہوریت کو بچایا ہے. یہ لفظ یہاں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں پھر؟ جی بالکل, آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ جو تھا وہ تباہ ہو چکا تھا, تو ونسٹن چرچل ان کا وزیر اعظم تھا. صحافی نے ان سے پوچھا کہ برطانیہ جو ہے وہ یہ دوسری اتنی بڑی جنگ کی تباہ کاریوں سے بچ جائے گا؟ تو اس نے, چرچل نے سگار پی رہا تھا, اس نے کش لے کے سوال کیا صحافی سے کہ آر دا کورٹ فنکشننگ؟ تو اس نے کہا جی فنکشننگ, بالکل کام کر رہی ہیں عدالتیں. اس نے کہا پھر برطانیہ کو کچھ نہیں ہوگا. تو آج آپ دیکھ لیں کہ برطانیہ پھر اسی آب و تاب کے ساتھ دنیا پہ موجود ہے اور چمک رہا ہے, اور سب سے اعلیٰ ادارے, سب سے اعلیٰ نظام پھر ان کا پوری دنیا پہ چھایا ہوا. تو اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عدالتیں ہی ہے, اور وکلا جو عدالتوں کا حصہ ہیں یہ ہی پاکستان میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اگر ہم اب لوگوں کو جلدی انصاف دیں, ڈسٹرکٹ جوڈیشری جلدی فیصلے کرے, وکلا بھی ان کے ساتھ تعاون کریں, اپنے کیسز میں محنت کریں, تو یہ جو جیلیں, ایک جیل میں 500 قیدی رکھنے کی گنجائش ہے, وہاں پہ 2000 قیدی بند ہے. تو اگر ہم ان کو فوری ریلیف دیں گے تو کیوں وہ بند ہوں گے؟ کیوں انڈر ٹرائل پرزنر 2 سال 3 سال وہ جیلوں میں بند رہیں گے؟ پھر ان کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا, پھر وہ اپیلز میں جائیں گے آگے ہائی کورٹ. ہائی کورٹ میں المیہ یہ ہے کہ ایک آپ اپیل دائر کرتا ہے ملزم, تو اس کو 6 سال بعد اس کی اپیل وہاں پہ لگتی ہے, 5 سال بعد اس کی اپیل کی باری آتی ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے اس میں ریفارمز جو ہے عدلیہ, اعلیٰ عدلیہ لا سکتی ہے, لیکن یہ گورنمنٹ کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے. تو سر یہ ایک, ہم اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اگر عدلیہ آزاد ہے تو ہمارا ملک بچ سکتا ہے, ہماری عدلیہ آزاد ہے تو ہمارا سب کچھ ہو سکتا ہے. سر ایک پچھلے دنوں میں ایک آپ نے بھی سنا ہوگا, پورے بلکہ پاکستان نے سنا ہے, ایک سائی وال میں واقعہ ہوا, مین جی ٹی روڈ پہ ایک فیملی پہ گولیاں مار دی گئیں, لیکن سر ان کو مطلب لاہور جو ہماری دہشت گردی کی عدالت تھی انہوں نے ان کو بری کر دیا. کیا جی؟ شک کی بنا پہ. تو سر کیا وہ پولیس اہلکار جو تھے کیا وہ مجرم نہیں تھے جنہوں نے ان کو مارا نہتے تھے؟ ان بچوں کو اٹھا کے لے گئے, جا کے کہیں دور ان کو پھینک دیا, بعد میں کیا کیا؟ ابھی تک تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری عدلیہ کے نظام نے اس چیز پہ ہمیں مایوس کیا ہے. جی رضوان صاحب, عدالت جب بھی فیصلہ کرتی ہے ٹرائل کورٹ, تو وہ کرتی ہے شواہد اور شہادت کی بنیاد پہ. تو پہلے بھی ہم بات یہی کر رہے تھے کہ پولیس کا جو نظام ہے یہ بالکل بگڑا ہوا ہے, اس میں کوئی ریفارمز نہیں ہے. نہ ان کے جو پولیس کے بڑے افسران ہیں وہ ہی انصاف کرنا چاہتے ہیں, ان کی تقرریاں سیاسی بنیادوں پہ ہوتی ہیں. اگر یہ سانحہ ساہیوال جو پاکستان میں ہوا ہے یہ کسی مہذب ملک, میں کہنا چاہوں گا یورپین ملک میں ہوتا, امریکہ میں ہوتا, تو وہاں پہ کہرام مچ جاتا, اس وزیر اعظم کو یا اس وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا پڑتا, جو پاکستان میں نہیں ہو رہا. جو پاکستان میں نہیں ہو رہا, جو ہوگا بھی نہیں. یہ تو دیکھیں بہتری کی تو امید رکھنی چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی تھی اس نے بدنیتی کی بنیاد پہ ان ملزمان کے خلاف جنہوں نے ان بچوں کو سڑک کے اوپر قتل کیا اور دوسرے جو ان کے والدین تھے ان کو گولیاں ماری, ان کے خلاف انہوں نے کوئی مٹیریل, انکریمنیٹنگ مٹیریل کلیکٹ نہیں کیا جی. ان کے خلاف کوئی آزاد گواہ پیش نہیں ہوا. تو ایسی انہوں نے ایک تروڑ مروڑ کے اور جعلی اور ناقص تفتیش کر کے کورٹ میں دی,
کوئی اس پہ انڈیپینڈنٹ گواہ نہیں آیا، اس پہ جو رپورٹس آئیں وہ بھی غلط آئیں، تو وہ ناقص شہادت کی بنیاد پہ جب آئے گی تو کورٹ کے پاس کیا چارہ ہوگا، وہ ان کو کیسے انصاف دیتی، ان کو کیسے سزا دیتی. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے پورے سسٹم کے اوپر، جس میں پولیس بھی ہے، جس میں ہمارا عدالتی نظام بھی ہے. اور اس پہ سب سے بڑا جو سوالیہ نشان وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ایک ڈیم بنانے کے لیے تو وہ چل پڑتے ہیں، وہ اور بھی کئی طرح پہ انہوں نے سو موٹو لیے اور انہوں نے لوگوں کو جو پچھلے چیف جج صاحبان تھے انہوں نے لوگوں کو انصاف دیا. تو اس پہ مجھے میں یہ شرم محسوس کر رہا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہمارے دونوں چیف جج صاحبان نے اس پہ کوئی سو موٹو نہیں لیا. اگر وہ سو موٹو لیتے تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہماری پولیس اور انتظامیہ ہے یہ تفتیش ناقص نہ کرتی، یہ وہ جو مقتول ہیں ان کے ورثاء کو انصاف ملتا. یہاں پہ میں آپ سے ایک یہ بھی کنفرم کرنا چاہوں گا کہ ہماری ایک ضلعی کورٹ بھی ہیں اور ہماری ہائی کورٹ بھی ہے، ہماری سپریم کورٹ بھی ہے. اس میں ایک بہت زیادہ ایک بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ہمارے جو اس میں عدالتوں میں کیس لگ جاتے ہیں ان کی کیا وجہ ہے کہ جو لمبے چلے جاتے ہیں جی، 10 سال جا رہے ہیں، 20 سال جا رہے ہیں. ایک بندہ ہے اس کو سزائے موت ہو چکی 2007 میں اور وہ بری ہو رہا ہے 2009 میں، اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ رضوان صاحب، انگریز دور میں 1947 سے پہلے اسی پاکستان اور اسی پنجاب میں مرڈر ٹرائل سیم ڈیٹ جو ہے نا اس کا فیصلہ ہوتا تھا. صبح اس کے گواہ آتے تھے، شام پچھلے ڈیورنگ دا کورٹ ٹائم ہی وہ سارے اس کے جرا ہو کے اس کا پورا ٹرائل مکمل کر کے کورٹ ٹائم سے کچھ دیر پہلے عدالت جو تھی اس کی فیصلہ کر دیتی تھی. اب ہمارا مرڈر ٹرائل یہاں اگر بڑی جلدی بھی ہو ڈیسائیڈ تو 1 سال اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. تو اس پہ اگر ہمیں کمٹمنٹ چاہیے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو اپنی کمٹمنٹ چاہیے. اگر کوئی جج صاحب کام کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال نہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا پریکٹسنگ وکیل ہے کہ اس کو جج بلائے کہ آپ آئیں جی اپنی شہادت یا تو ریکارڈ کروائیں یا گواہوں پہ اجرا کریں. جی. تو ایک پیشی پہ نہیں آئے گا وہ دوسری پہ آ جائے گا. ایسے ہی کوئی پریکٹسنگ وکیل ایسا نہیں ہے جو کورٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا. یہ حال ہمارے جو، اور اس سے جو زیادہ بڑا المیہ ہے وہ سول لیٹیگیشن کا ہے کہ 10 سال پرانے سول ٹرائل میرے چیمبر میں پڑے ہیں، وہ اولڈ کیسز کی لسٹ میں آتے ہیں، ان میں بہت سارے لیکیوناز ہیں. یہاں پہ کورٹ سول کیس میں ایک تاریخ جو ہے ایڈجرمنٹ ایک پیشی سے دوسری پیشی کا دورانیہ ہی 1 ماہ ہوتا ہے. تو کیسے یہ پورا سسٹم جو ہے نا وہ ریفارمز اس میں آ سکتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جوڈیشری کی خود کمٹمنٹ چاہیے. ڈسٹرکٹ جج صاحبان کو، سول جج صاحبان کو، ایڈیشنل جج جو ڈسٹرکٹ جج صاحبان ہیں، یہ ان کی کمٹمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان کے پاس وہ 100 کیسز روز کا پینڈنگ ہے تو وہ ان میں 100 میں سے کتنوں کو وہ آگے لے کے جاتے ہیں اور ان کا فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ بحثیت ایک کمیونٹی وکلا صاحبان ان کے ساتھ تعاون کریں اور ایز اے انسٹیٹیوشن بحثیت ادارہ یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرے تو یہ 1-2 سال میں جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. تو سر اگر ہم 1-2 سال میں ہم اس کو بہتری کہہ رہے ہیں، یہ تو 32 سال سے یا 1947 سے لے کے اب تک بہتری نہیں آ سکی، تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ 2 سال میں یہ بہتری آ جائے گی؟ یہ بہتری لانے کے لیے کیا وکیلوں کو اس کے لیے سب سے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی، یا ہمارے جو سائلین ہیں اس کو کرنی پڑے گی، یا جو ہمارے جج صاحبان ہیں؟ دیکھیں جی، سائل تو جاتا ہے انصاف لینے کے لیے، وہ تو ایک اس کو آپ کہیں کہ وہ سائل ہے، مانگنے والا ہے، وہاں پہ پہنچا ہے. یہ الٹیمیٹ ڈیوٹی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی ہے کہ وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ اس ٹرائل کو وہ آگے ختم کرتے ہیں. تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ سے، یہ میں نے گزارش کی ہے کہ کوئی بھی جو پروفیشنل وکیل ہے وہ کورٹ سے نہ تعاون کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. کورٹ اگر کام کریں، اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ رکھیں تو ڈیفینیٹلی جس دن ہم کام کرنا شروع کریں گے اسی دن سے سپیڈ آ جائے گی. جس دن ہم وکلا صاحبان بھی اور ججز بھی، انشاءاللہ یہ 1-2 سال میں یہ اس کی جو بہت سارے پینڈنگ کیسز ابھی ماڈل کورٹس بنی ہیں جو، تو ان وجہ سے بہت زیادہ فیصلوں میں جو تیزی آئی ہے. سر ماڈل کورٹس کے خلاف تو وکلا حضرات بھی کہیں کہ جی ماڈل کورٹس جو ہیں یہ نہیں بننے چاہیے. کیا آپ سمجھتے کہ یہ ماڈل کورٹس جو ہے ہماری جو بنی ہیں جی ٹھیک ہے؟ جی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اچھا کام کر رہی ہیں. ان میں جتنے بھی ٹرائل گئے ہیں یہ انہوں نے میرٹ پہ کیے ہیں اور بڑے سپیڈی ٹرائل کیے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو آپ نے یہاں سے سزا دی ہے ماڈل کورٹ نے، تو وہ اس کو سزا دینے کے بعد وہ اپنی اپیل کرتا ہے تو اس کی اپیل ہائی کورٹ میں پھر 4 سال بعد سنی جائے گی.
تو سر یہ ہماری جو ہائی کورٹ ہے اس میں ماڈل کوڈ نہیں ہے کہ جی یہ جی ہماری جی جو چھوٹی عدالتوں میں ماڈل جی کوڈ میں ہیں یہ میری گزارش یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے ٹرائل کورٹس میں ماڈل کورٹس بنائی ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں، اگر اسی طرح یہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی بن جائیں تو وہ قتل کا ملزم جو 16 ماہ سرکاری روٹی کھاتا ہے اس کو 1.5 سال بعد پتہ چل جائے گا کہ اس کو سزا ایگزیکیوٹ ہونی ہے یا اس نے بری ہو کے گھر جانا ہے۔ تو یہ بالکل جس طرح ریفارم چیف جج صاحب نیچے لے کے ہیں، یہ اپنی کورٹ میں بھی لائیں اور صوبے کی تمام چاروں صوبوں کی جو ہائی کورٹس ہیں ان میں بھی یہ ریفارمز لے کے ہیں۔ سر یہ ہائی کورٹس کا رول ہے کہ یہ صرف اور صرف صوبوں میں رہتے ہیں یا کسی ڈویژن پہ یا کسی ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں جاتا؟ جی ماڈل کورٹس والا نہیں، ہائی کورٹ والا جو ہے، ہائی کورٹ جو ہے کیا یہ صوبے میں رہتا ہے یا یہ اپنے ڈسٹرکٹ میں بھی جاتا ہے یا ڈویژن میں بھی جانے کا اس کا کوئی کردار ادا ہوتا ہے یا یہ جا سکتا ہے؟ یہ ہائی کورٹ کا اختیار سماعت جو صوبے کی جو لمٹ ہے یا جو اس کا علاقہ ہے اس کے اوپر ہی ہوتا ہے ہائی کورٹ کا۔ جی اچھا، یہ ہمارے صرف صوبے کے اوپر ہی رہ سکتا ہے، اس کے نیچے نہیں جا سکتا وہ؟ جی جی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو سر میں آپ سے آخری کویشچن یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سر اس پہ ہمیں جو ہماری اس وقت فیصل آباد بار کی آپ کے سامنے بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں، آپ اس پہ ہمیں کچھ کہنا چاہیں گے، ہمیں کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں گے؟ جی فیصل آباد بار میری مدر بار ہے، میں یہاں سے میں نے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا اور ابھی بھی یہاں بیٹھا ہوں۔ یہاں پہ سب سے زیادہ جو مسئلہ ینگ وکلا صاحبان کو آ رہا ہے ہماری بار سے کچھ پروفیشنلزم جو ہے وہ اس کی کمی ہے یہ۔ تو میں یہ ذاتی طور پہ اپنے تمام دوستوں سے، چھوٹے بھائیوں سے جو ینگ وکلا آتے ہیں تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یار آپ اپنے کام پہ توجہ دیں، آپ اپنا ٹرائل کرنا سیکھیں، آپ بحیثیت وکیل ایک پروفیشنل وکیل بنیں۔ تو مسائل جو ہیں وہ بار کے کافی زیادہ ہیں جن کو سارے ینگ وکلا بھی اور سینئر بھی فیس کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا اگر ہم وکلا کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ٹرائل کرنا سیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ایپلیٹ فورم نہیں ہے۔ ایپلیٹ فورم کے لیے ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں جی کہ فیصل آباد ڈویژن، فیصل آباد پنجاب کی دوسری بڑی بار، پاکستان کی تیسری بڑی بار، یہاں پہ ہائی کورٹ کا ایک بینچ ہونا چاہیے جو یہاں پہ سائلین جو ہیں ان کو سستا اور فوری انصاف ملے۔ اگر یہ ہمیں ہائی کورٹ کا بینچ یہاں پہ گورنمنٹ دیتی ہے تو ینگ وکلا اس سے بڑا لرن کریں گے۔ یہاں سے ابھی تو ہم ہائی کورٹ کے وکلا ڈیلیور کر رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ جب بینچ آئے گا تو پھر ہم سپریم کورٹ کے وکلا ڈیلیور کریں گے۔ رائٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے جو فیصل آباد ڈویژن جو ہے یہ وکلا کے حقوق پہ ایک ڈاکہ ہے کہ ہمیں جو بینچ نہیں دیا جا رہا، اور جو عوام ہے اس کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ وہ ایک ہائی کورٹ میں جا کے اپیل دائر کرنا، وہ صبح بس پہ بیٹھ کے جاتا ہے، وہاں پہ کرایہ خرچ کرتا ہے، پھر وہاں پہ سارا دن ذلیل ہوتا ہے ہائی کورٹ میں، پھر اس کا کیس کب لگتا ہے نہ اس کو یہ پتہ چلتا ہے، کبھی وہ لاہور میں وکیل کو فون کر کے ڈیٹ کا پوچھتا ہے۔ تو یہ پھر یہ آ جاتا ہے کہ جو فراہمی انصاف ہے یہ پرائرٹی ہماری کسی گورنمنٹ کی نہیں ہے۔ جس دن یہ پرائرٹی بنے گی انشاءاللہ پاکستان میں یہ مسائل جو بنیادی مسائل ہیں جو ہمارے آئین نے ہمیں دیے ہیں، جو ہم نے خود انشور کیے ہیں ہماری اسمبلیز نے، وہ انشاءاللہ ان میں بڑی بہتری آ جائے۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک بات کہی کہ ہمارے فیصل آباد کے وکلا میں پروفیشنلزم کی کمی آ گئی ہے۔ یہ پروفیشنلزم کی کمی تو ہمارے ینگ وکلا میں آ رہی ہے اپنے سینئرز کو دیکھ کے۔ کیا ہمارے جو ینگ وکلا ہیں یہ اپنے سینئرز کو دیکھ کے پروفیشنلزم سے دور ہو رہے ہیں یا ان کو جو مائنڈ سیٹ ہے ان کا ویسے ہی ہو کے آ رہا ہے کہ جی آپ نے پروفیشنلزم سے دور رہنا ہے؟ جی اس میں ینگ وکلا بالکل پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نئی ڈگری لے کے، نئی ٹائی پہن کے، نیا کوٹ پہن کے ایک نئی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھ پہ کہ میں اپنے جونیئرز کو کیا سکھا رہا ہوں، کیا میں انہیں ایک اچھا وکیل بنا رہا ہوں یا میں انہیں کسی اور طرف اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ اس میں ینگ وکلا تو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ آتے ہیں، ان کی تو وہ فرسٹ فلائٹ ہوتی ہے۔ تو یہ سینئر کو چاہیے کہ جتنے بھی سینئرز ہیں فیصل آباد میں جن کے پاس جا کے وہ چیمبر جوائن کرتے ہیں کہ وہ ینگ وکلا صاحبان کو جو نیو کمرز ہیں ان کو ایک اچھے اور بہترین وکلا بنائیں، ان کی لیگل ٹریننگ بھی کریں اور ان کی ایتھکس کی ٹریننگ بھی کریں، تاکہ جو وکلا صاحبان ہیں وہ تو چونکہ ایک سمبل ہے۔ اب وکیل صاحب جس محلے میں رہتے ہیں تو وہ پورے محلے میں مشہور ہوگا جی وکیل صاحب کا وہ گھر ہے، تو وہ جہاں جو ان کی پلیس آف ابورڈ ہے وہاں پہ بھی وہ ایک سمبل ہے۔ تو اس سمبل کو جو ہے نا وہ زیادہ پالش ہونا چاہیے، زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ۔ تو جو پروفیشنلزم کی کمی ہے یہ اس میں کچھ ہماری اسٹرائک جو ہم کرتے ہیں اس کا بہت بڑا
یہ ایک اس کو آپ کہیں کہ یہ ایک بگ فیکٹر ہے. بگ فیکٹر. اب 72 روز کی ہم نے یہاں پہ تالہ بندی کی, تو ان 72 روز میں جو 72 ڈیز ہیں ان نے میں نے اپنے ینگ وکلا کو کیا سکھایا ہے کہ بھئی آپ نے عدالت کو تالا لگانا ہے, روڈ پہ بیٹھ جانا ہے. تو یہ ایک دو فیکٹرز ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بار کے دوسرے ممبران سے بھی, بھائیوں سے بھی, اپنے سینئر سے بھی, کہ یہ جو ہم سٹرائک کر کے جو ہم سویسائڈ کر رہے ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ, اپنے ساتھ, اس کو ہمیں ڈینائی کرنا چاہیے, اس کو نگلیکٹ کرنا چاہیے, اور محنت کرنی چاہیے. ہمیں خود بھی محنت کرنی چاہیے اور اپنے ینگسٹرز کو بھی اس طرف راغب کرنا چاہیے. بہت شکریہ سرور صاحب. میرا آپ سے ایک یہ بھی کویشچن جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے یہ ایک اپنے پچھلے انٹرویو میں بھی ایک اپنے وکیل بھائی صاحب ہیں ان سے بھی ایک یہ بڑا اچھا سا کویشچن کیا تھا کہ یہ ہم پہ جو جونیئر حضرات ہیں یہ الیکشن کے دنوں پہ ہی کیوں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی پنجاب بار کونسل کے بھی الیکشن آ رہے ہیں, اپنے ڈسٹرکٹ بار کے بھی آ رہے ہیں, تو یہاں پر ایک چیز آتی ہے جی کہ رحمتوں برکتوں والی جو ہے یہ شفقت ہم پہ سب پہ رکھی جا رہی ہے. تو اس پہ آپ کیا ہمیں ترویج دیں گے الیکشن کے, پنجاب کے الیکشن کے لیے اور ڈسٹرکٹ الیکشن کے لیے؟ دیکھیں جی, جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کی تو پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ جی میں کسی نہ کسی طرح الیکشن سر وہ تو سینئر سے سینئر بھی جو ہے وہ جھک کے سلام کر کے جائے گا نا جی, وہ کر کے جائے گا. تو اس میں وہ زیادہ جونیئرز کی طرح اس طرف آتے ہیں کیونکہ یہ ینگسٹرز ہوتے ہیں, تو ان کو مولڈ کرنا, ان سے ووٹ لینا کافی آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سینئرز. نہیں تو سر وہ سینئر جو ہے وہ ان کی ایک کمیونٹی بنی ہوتی ہے, تو جو نیا آیا ہے ہماری کورٹس میں اس کو اس چیز کے بارے نہیں پتا ہوتا, اس سے ہم نے جلدی سے ووٹ لے لینا ہوتا ہے. نہیں, یہ تو بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ اگر ہم اپنی ذاتی جو ہے وہ انٹرسٹ کے لیے کسی کو استعمال کریں, اس کا ووٹ لیں یا اس کو بعد میں نہ پوچھیں. یہ تو پھر میری ذاتی یا کسی بھی جو یہ کرتا ہے یہ غیر اخلاقی بات ہے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کو اچھی ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے سرور سائی صاحب نے ہمیں کانسٹیٹیوشنل لا کے بارے میں بہت اچھا بتایا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں ہماری جو عام شہری ہیں ان کو کیا حقوق ملے اور کیا نہیں ملے. بہت شکریہ ہمارے سرور سائی صاحب. بڑی مہربانی آپ نے مجھے عزت بخشی. تھینک یو. فیصلہ آباد سے میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.